ऐसा मालूम हो रहा था इसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। वो लड़खड़ा कर गिरते गिरते बची। पूनम को इस तरह अचानक अपने करीब देखकर शहरम की आंखें खुशी और हैरत से चमक उठी। शहरम के आने काफ़ी देर से घात लगाए बैठा हुआ था कि कब पूनम इसे तन्हा मिले और किसी खूनख्वार जानवर की तरह इस पर झपट पड़े। वो पागल कुत्ते की तरह अपने कमरे में इधर उधर टहल रहा था। इस शिशोपन की कैफियत से दो चार अपनी जेब से सिगरेट निकालता है और लाइटर की मदद से सुलगाता है और लंबे लंबे कश लगाता है और परेशानी के आलम में सिगरेट का धुआं मुंह से बाहर निकालते हुए सोचता कि किस तरह वो अपनी बहन और अजलान की नज़रों से बचता बचाता पूनम के कमरे तक पहुँच जाए। यही सब सोचते हुए अपने कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांकता। सोबिया बेगम और अजलान बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद लॉन में बैठे गर्मा गर्म काफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे। इन दोनों को देखकर नहायत गुस्से में सोचता, दिसंबर का ये दिल फरेब महीना, इतनी ठंड और सर्द तेज़ हवाएं, और इन दोनों माँ बेटे को देखो कैसे खुले आसमान तले मज़े से काफ़ी की चुस्कियां ले रहे हैं और मैं अपनी जाने मन के बगैर इधर अकेला सड़ रहा हूँ। अब मैं इसका एक लम्हा भी इंतज़ार नहीं कर सकता और इसके बगैर नहीं रह सकता। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद ये कमीना इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ भी हो जाए वो आज रात पूनम के कमरे में लाजमी जाएगा। वो अपनी भयानक मंसूबे में ज़रूर कामयाब होगा। ये सोचते हुए उड़ता है, सुलगती हुई सिगरेट बुझाकर डस्टबिन में फेंकता है और छुपता छुपाता पूनम के कमरे में दबे पाँव दाखिल हो जाता है। कमरे में पहुँचकर ये बेगैरत दरिंदा दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है। कमरे में गाढ़ा अंधेरा होने के बावजूद इसे ठीक से दिखाई नहीं देता। यह खबीस अंदाज से आगे बढ़ता और गिरते गिरते बेड तक पहुंच ही जाता है। साइड टेबल पर रखा इंतहा खूबसूरत नीली रोशनी वाला लैंप पूनम की तरफ मोड़कर इसे गौर से देखने की कोशिश करता है। कंबल में लिपटी बेखबर सोई हुई इसकी खूबसूरत लड़की को मदहोश कर देने वाला पैकर इसे कुछ देर तक जगाने के काबिल नहीं छोड़ता। वो इसके लिए बेपनाह मुतासर कर देने वाला हुस्न काफ़ी देर तक इसे देखते सकते की कैफियत में दो चार रहता है, लेकिन एकदम इसे इस रात पर पूनम को चकमा देकर भाग जाना याद आ जाता है। ये सोचते हुए वो कंबल दबकर सोई हुई पूनम का कंबल तैश में आकर उलट देता है और इंतहाई घटिया अंदाज में कहका लगाता है, इतने खौफनाक कहके कि आवाज़ पर गहरी नींद में सोई हुई पूनम बौखलाकर उठ जाती है। शहरम को इस तरह इतने करीब अपने कमरे में देखकर इसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकल जाती है, लेकिन दूसरे ही लम्हे शहरम इसके मुंह पर मजबूती से हथेली रख देता है। पूनम बेचारी जख्मी हिरनी की तरह डरी सहमी बेबसी की हालत में आंखें फाड़कर इधर उधर मचल रही होती है। शहरम को यूं मचलता देखकर इसके बाल अपनी मुट्ठी में दबा लेता है ताकि वह पूरी तरह इसके ये बेकसूर मासूम लड़की को डरा धमका सके। पूनम की सांस रुकने लगती है और निडाल सी पड़ने लगती है तो ये हवान इसके मुंह से अपना हाथ हटा देता है, लेकिन पूनम के बाल अब भी इसकी जकड़े में थे। वो बेचारी तकलीफ से कराह रही थी। प्लीज़ छोड़ दो मेरे बाल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कैसे छोड़ दूँ तुझे, क्यों धोखा देकर भागी थी, मुझे कितना प्यार करता था मैं तुझसे, कहाँ कहाँ कुत्ते की तरह ढूंढा है मैंने तुझे। इतनी शरीफ ज़ादी तो मुझे मिली भी तो मेरी बहन के घर। अब सच सच बता, तूने मेरी बहन को क्या बताया है मेरे बारे में? देख कमीनी, झूठ नहीं बोलना मुझसे, सच बताना। ये सब सुनकर पूनम चिल्ला उठी, जलील इंसान, अभी तक तो मैंने तेरा नाम नहीं बताया, लेकिन अगर तूने मेरी इज्जत को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अलफ से लेकर ये तक सब बता दूंगी। इस नेक सीरत बहन को बता दूंगी। 2 सेकंड लगेंगे बस तेरी इज्जत का जनाजा निकलने में। अब छोड़ बेगैरत मेरे बाल, वो दफ़ा हो जाए इधर से। शहरम घटिया हंसते हुए दौड़ता हुआ अब चोंटी के भी पर निकल आए हैं। तो तू क्या समझती थी हम तेरी 15 रातें कोठे गुजारने वाली बात आराम से पी जाऊंगा? चालाक लड़की, मेरी बहन को जब ये मालूम होगा तूने 15 रातें खानम के कोठे में गुजारी हैं तो वो तुझे 15 सेकंड नहीं इस घर में रहने देंगी, निकाल बाहर करेंगी। बड़ी आई नेक परवीन, अब बोल, है कोई जवाब तेरे पास मेरी इस ठोस बात का? शहरम क्या नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मुझे इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। अरे खबीस, मैं तो इसी दिन मर गई थी जब मेरे अपनों ने मुझे नहीं अपनाया था, छोड़ दिया मुझे तू जैसे लटेरे के हाथों खिलौना बनने के लिए। याद रखना, अल्लाह हिफाजत करेगा मेरी इज़्ज़त की। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। इस लड़की के बेबाक बातों ने शहराम पर कप कप की तारी कर दी। वो बहुत डर गया था। सोबिया बेगम अपने भांजे अजलान से क्यों ना कि अजलान की नज़र में शहराम क्यानी एक आइडियल मामू था। ये सोचते हुए बेईमान शहराम पूनम के कमरे से भाग जाता है। शदीद ठंड, तेज़ सर्द हवाएं, आसमान पर गहरे काले बादल, वक्त पे वक्त से चमकती कड़कती बिजली। ऐसा मालूम हो रहा था कि अब थोड़ी ही देर में
मूसलाधार बारिश शुरू हो जाएगी। इतने हसीन मौसम में पूनम ने शाम की चाय के साथ कुछ लवाजमात भी तैयार किए। पिंक ड्रेस में ब्लैक ओनी शॉल से अपनी तरफ लिपटे खूबसूरत लंबे सिल्की बाल कैचर में मुकीद, जिसकी वजह से चेहरे के इर्द गिर्द कुछ लटें बिखरी हुई थी। वो बार बार इन लटों को कान के पीछे करती घरेलू मुलाजमत साबरा के साथ मिलकर मजीद लवाजमात टेबल पर लगा रही थी। इसके भीगे भीगे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े, गाजर का हलवा, इलायची वाली चाय की उम्दा खुशबू पूरे घर में महक रही थी। सोबिया बेगम तो दीवानी हुई जा रही थी। वो बार बार पूनम की हाथ की बनी हुई चीज़ों की तारीफ बड़े जोशो खरोश से कर रही थी। सहर अंगेज शख्सियत का मालिक अजलान अहमद, इसकी मोहब्बत भरी निगाह इसकी तरफ बार बार उठ रही थी। अपनी बिखरी जुल्फ़ों को संभालती हुई ये परेशान सी लड़की बहुत सी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। न जाने ऐसी क्या तपश थी अजलान की निगाहों में कि पूनम को अब कुछ सेकंड में इधर गुजरना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। वो उठकर अपने कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि अजलान ने इसके हाथ के बने हुए पकौड़ों की तारीफ कर डाली। पूनम ने अजलान को कोई जवाब दिए बगैर सिर्फ मुस्कुराकर निगाहें झुका ली। पूनम का यूं इस तरह अजलान को देखकर मुस्कुराना कोई दावत नहीं, बल्कि ये एक नस्वानी शर्मो हया थी। इसके शर्माने का ये अंदाज बड़ा दिलफरेब था, जिसने अजलान को बहुत मुतासिर किया था। और इसके दिल में एक ख्याल भरा कि ये ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस शर्मीली लड़की से मोहब्बत करना है। बस अभी ये सब गर्मा गर्म इलायची वाली खुशबूदार चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। ऐसे में शहराम के आने गहरे नीले रंग का ओवरकोट पहने बड़ा इतरा कर चलता हुआ घर में दाखिल होता। पूनम को इस तरह सबके साथ चाय की चुस्कियाँ लेते देखकर यह छिछोरा आदमी मौका गनीमत जानकर इधर ही सोफे पर बैठ जाता। भाई को देखकर सोबिया बेगम के चेहरे पर चमक खिल उठते। आ गया मेरा भाई, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए, कितना हैंडसम लग रहा है। शहराम को ओवरकोट और बाहर की तरफ निकली लटकी हुई तोंद में देखकर पूनम को अपनी हंसी पर काबू पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि हैंडसम नहीं बल्कि उल्लू का पट्ठा लग रहा है, बुढ़ा खुसट। वो बहाने से उठना चाहती थी, लेकिन एकदम सोबिया बेगम पूनम से मुखातब होती। पूनम बेटी, एक कप शहराम को भी चाय दे दो, बाहर सर्दी से आया है बेचारा। पूनम गुस्से में कैतली से चाय कप में उंडेलकर शहराम की तरफ बढ़ाते हुए कहती, ये लीजिए अंकल चाय। अपने लिए अंकल का लफ्ज़ सुनकर इसके तन बदन में आग लग गई और शोले भड़कते हुए खौफनाक निगाहों पर पूनम की तरफ देखता। लेकिन पूनम जल्दी चाय का कप शहराम को थमाकर इधर से खिसक जाती। पूनम से अपनी अच्छी खासी बेइज्जती महसूस कराते हुए शहराम सोबिया बेगम से मुखातब हुए। कहता, आपा, ये लड़की अब कब तक इस घर में रहेगी, निकाल बाहर करें। मुझे तो इस लड़की के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कैसी भोली भाली बनी फिरती है, इस घर में जी हजूर करती रहती है। मुझे तो ये किसी बहुत बड़े ख़तरनाक गैंग से मिली हुई लगती है। अरे नहीं शहराम, जो तुम समझ रहे हो ये वैसा कुछ नहीं है। ये लड़की बिल्कुल भी वैसी नहीं है, यतीम और बेसहारा है बेचारी। कैसे निकाल दूँ इस हालात की सताई हुई जवान लड़की को। वैसे भी ये बेचारी का एक्सीडेंट हमारी गाड़ी से ही हुआ था। हमें इतना खुद गर्ज नहीं होना चाहिए। खैर आपा, आपको तो हर इंसान दूध का तुला लगता है, किसी दिन वारदात करके फरार हो जाएगी ये लड़की, आप देखती रह जाएंगी। अरे नहीं शहराम, तुम जो सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भला इतनी मासूम और डरी सहमी लड़की भी कोई वारदात कर सकती है। सोबिया बेगम के दिल में पूनम के लिए उमड़ता हुआ प्यार और हमदर्दी के तूफान देखते हुए शहराम के आने के दिल में एक ख़तरनाक मंसूबा उभरता है। मैंने अपने अजलान के लिए बहुत ही प्यारी सी लड़की पसंद की है। अरे वाह आपा, ये तो कमाल हो गया, शहराम ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। कौन है वो खुश नसीब लड़की जो हमारे लाडले की दुल्हन बनेगी? शहराम, वो जो मैंने तुम्हें अजलान की बर्थडे पार्टी में अपनी एक बहुत ही करीबी दोस्त आफिया से मिलवाया था, इन्हीं की इकलौती बेटी है तानिया। आपा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस तरह आप दोनों की दोस्ती ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। क्यों भैया अजलान, तुम्हारी क्या मर्जी है? तुम भी तो कुछ बोलो, तुम्हारी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है और तुम इस तरह मुंह लटकाए बैठे हो। अजलान, जो बहुत देर से खामोशी के साथ इन दोनों की बातें सुन रहा था, एकदम से दो टोक फैसला सुनाते हुए बोला, शहराम मामू, फ़िलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। इसके लहजे में सख्त बेजारी और उखड़ापन नुमाया था। ऐसा मालूम होता था अजलान को इस मौजू पर कोई दिलचस्पी नहीं। शहराम ने गहरी नज़रों से अजलान की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है यार, शादी का इरादा नहीं है या कोई और पसंद है? अजलान कोई जवाब दिए बगैर सर झुकाए कमरे से बाहर की तरफ निकल जाता है। अपने इकलौते और लाडले बेटे की
کو اس قدر خاموش اور افسردہ دیکھ کر صوبیہ بیگم کو فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ شہرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتی ہے، کیا ہو گیا ہے میرے بچے کو؟ آج سے پہلے تو میں نے اتنا خاموش نہیں دیکھا۔ شہرام، میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، اذلان شادی کی بات پر اتنا چپ کیوں ہو گیا ہے؟ اگر اسے کوئی اور لڑکی پسند ہے تو ہمیں بتا دے، ہم اس کی پسند کا احترام کریں گے، لیکن اس طرح منہ لٹکائے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اٹھ کر چلے جانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ شہرام پلیز تم اذلان سے بات کرو، وہ تم سے بہت فری ہے، تم اس کے ماموں ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہو۔ ہاں کام تو ہے تم سے بہت ضروری، چلو بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کافی پیو گے تم اذلان؟ نہیں، موڈ نہیں ہے میرا۔ ابے یار پی لو کافی، موڈ فریش ہو جائے گا۔ شہرام لازمہ سے کافی کا کہتا۔ اذلان کیا بات ہے، تم زندگی سے اتنے بیزار کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ کچھ بھی نہیں ماموں، کچھ تو بات ہے بھانجے جس کی پردہ داری کی جا رہی ہے۔ بہن کی پریشانی کو بانپتے ہوئے شہرام گویا ہوا، آپا اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس عمر میں لڑکے تھوڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ویسے آج ہی بات کرتا ہوں اذلان سے۔ اذلان کو لان میں ٹہلتا دیکھ کر شہرام اس سے مخاطب ہوئے، بولا، لڑکے یہ کیا تم راستہ ناپ رہے ہو؟ اذلان اداسی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے جواب دیتا، راستہ نہیں ناپ رہا، میں تو چہل قدمی کر رہا ہوں۔ ماموں کیا کوئی کام تھا آپ کو مجھ سے؟ دیکھو اذلان، زندگی کھل کر جیو، اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی تمہارے دل میں بات ہے تم مجھ سے بلا جھجک شیئر کر سکتے ہو، تم اچھے دوست بھی ہو۔ چلو شاباش، اب جلدی سے بتاؤ کون سی سنگ دل لڑکی ہے جس نے ہمارے اتنے معصوم سے بھانجے کو سوگوار کر دیا ہے؟ اذلان ایک دم سے چونک کر شہرام کی طرف حیرت سے دیکھتا، ماموں آپ کو کیسے معلوم کہ کوئی لڑکی کا ہے معاملہ؟ بیٹے دنیا دیکھی ہے ہم نے، اب ماموں نہیں بناؤ، سیدھی طرح بتا دو وہ لڑکی کون ہے۔ اذلان کے دل و دماغ میں صرف اور صرف پورنم بسی ہوئی تھی، لیکن وہ یہ بات لبوں پر لانے سے صرف اس لیے ڈر رہا تھا کہ صوبیہ بیگم نے اپنی دوست کی بیٹی تانیہ سے اس کے لیے پسند کی ہے۔ اذلان کو اس قدر گہری سوچ میں دیکھ کر شہرام نے مسکرا کر پوچھا، اب اتنا بھی کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بتا دو کون ہے وہ لڑکی جس نے تمہارا سکھ چین چھین لیا ہے؟ ماموں ہاں بولو اذلان۔ ماموں بات دراصل یہ ہے کہ وہ ماما پورنم سے میری شادی کے لیے راضی ہو جائیں گی کیا؟ کون؟ وہ پورنم؟ تم پورنم سے شادی؟ کیا واقعی؟ پورنم کا نام سنتے ہی شہرام کا کلیجہ اچھل کر ایک دم سے حلق میں آ گیا، اس کی زبان پر ایسے ہکلاہٹ طاری ہو جاتی جیسے اس پر لکوے کا شدید ترین حملہ ہوا ہو، لیکن کچھ ہی لمحوں میں اس نے اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ اذلان، تمہارا انتخاب لاجواب ہے، زبردست ہے، پورنم بہت اچھی لڑکی ہے، نیک اور شریف ہے، قسم خدا کی کتنے پیارے لوگ ہو کہ تم دونوں ایک ساتھ، بس اتنی سی بات کے لیے تم نے رائی کا پہاڑ بنا رکھا تھا۔ تمہیں معلوم ہے آپا کتنی پریشان ہے تمہاری اس خاموشی کی وجہ سے؟ لیکن ماموں کیا ماما راضی ہو جائیں گی پورنم کے لیے؟ کیوں نہ کہ کیونکہ وہ میری شادی اپنی دوست کی بیٹی تانیہ سے کروانا چاہتی ہے۔ کیسے نہیں مانیں گی آپا، تم ان کے لاڈلے بیٹے ہو، جان بستی ہے تم میں آپا کی، اور اگر وہ راضی نہیں بھی ہوئی تو میں مناؤں گا آپا کو۔ شہرام کو تسلی بخش باتوں سے اذلان کے مایوس اور بجھے ہوئے چہرے پر ذرا تازگی نمودار ہوئی، اس سے امید کی ایک کرن نظر دکھائی دیتی نظر آئی۔ پورنم کو اس طرح اپنے جنگل سے دور جاتا دیکھ کر شہرام کی اس وقت بد سے بدترین حالت تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح پورنم کو لے کر یہاں سے اڑن چھو ہو جائے۔ وہ آج آپ کو ہارتا ہوا محسوس کر رہا تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا اپنا بھانجا اس کی حریف بن کر اس کے سامنے یوں کھڑا ہو جائے گا۔ اپنے مکار دماغ سے کچھ سوچنے کے بعد شہرام نے اذلان کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، اچھا اذلان تو مجھے ایک بات بتاؤ۔ جی ماموں پوچھے، کیا تم نے اپنی اس دلی کیفیت کا اظہار کبھی پورنم سے کیا ہے، یا یک طرفہ محبت کا بوجھ تم تنہا اپنے سینے میں چھپائے پھر رہے ہو؟ نہیں شہرام ماموں، میں نے اسے بے تحاشا محبت ہے، پر وہ بے خبر ہے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں تو کیوں نہ میں اپنے دل کی بات پورنم سے کہہ دوں۔ ارے نہیں اذلان، تم ایسی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ لیکن کیوں ماموں، پورنم کی مرضی جاننا بھی تو ضروری ہے۔ بالکل ضروری ہے اذلان، لیکن تم سمجھ نہیں رہے میری بات کو۔ دیکھو بیٹا، پورنم ایک سیدھی سادی مشرقی لڑکی ہے، تمہارے اس طرح اظہار محبت سے بھڑک بھی سکتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، اب ہر لمحہ تمہیں گائیڈ کرنے کے لیے۔ پہلے مجھے پورنم سے بات کر لینے دو، اس طرح اچھا بھی لگے گا کہ تم نے گھر کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر اپنے پرپوز کیا ہے۔ بیٹا تم یقین کرو، پورنم کے دل میں تمہارے لیے بے تحاشا عزت و احترام ہو جائے گا۔ ہاں اس کے بعد
ہاں، اس کے بعد تم پورنم کو اپنے دل کی کیفیت سے آگاہ کر دینا۔ شہرم کی چکنی چپڑی باتوں سے اذلان نے فرمانبرداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ماموں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ شہرم جیسا ٹھرکی، چال باز اور بے شرم آدمی ہر طرح سے اذلان کو شیشے میں اتار چکا تھا۔ یہ مکار کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ پورنم اذلان کی دلہن بنے، اس کے تو ارادے کچھ اور ہی تھے۔ سامنے سے آتا ہوا شہرم کیانی، جس کے بے ڈنگی ڈریسنگ دیکھ کر پورنم کا بے ساختہ ہنسی کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ گہرے پیلے رنگ کی سرخ بٹنوں والی شرٹ اور چست پتلون پینٹ پہنے ہوئے شہرم کیانی آج سے کسی اسٹیلین طوطے سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ بڑھاپا، موٹاپا، چوڑاپا کدھر سے آ ٹپکا ہے میرے سامنے، اللہ بچائے مجھے اس کے بوسیدہ ماڈل۔ اب اس میں انٹرنیشنل چھچھورے کی سڑی ہوئی باتیں سننا پڑیں گی۔ پورنم منہ پر اپنی ہتھیلی دبائے بمشکل ہنسی روکتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب دوڑ لگا گئی، لیکن اس کے سٹھیائے ہوئے ٹھرکی بڈھے کے لگاتار پکارنے پر اسے رکنا ہی پڑا۔ ارے پورنم جانم سونم، بات تو سنو میری، ذرا کو تو صحیح، کدھر بھاگ چلی ہو یوں مجھے دیکھ کر؟ ایک تو تمہارا یہ نام بھی کتنا عجیب و غریب ہے، میری تو زبان پر ہی نہیں چڑھتا۔ میرا دل چاہتا ہے اس نام کو بدل کر تمہارا نام لبنہ یا سمینہ رکھ دوں۔ پورنم نے ناک منہ چڑھا کر شہرم کی طرف خونخوار نظروں سے دیکھ کر سوچا، اور میرا دل چاہتا ہے تیرا نام بدل کر کمینہ رکھ دوں۔ ترسے ہوئے بڈھے، میں لبنہ سمینہ اور تو کتا کمینہ۔ ارے پورنم بات سنو میری، مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کیا خاص بات ہے؟ جو بھی بات ہے جلدی کرو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ پورنم اس طرح تڑک کر جواب دینے پر شہرم کو جیسے آگ سی لگ گئی۔ تم مجھ سے اس لہجے میں کیوں بات کرتی ہو؟ کیا میں اتنا برا انسان ہوں؟ کاش کہ تم انسان ہوتے۔ شہرم کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں انسان نہیں ہوں؟ چھوڑو شہرم، اب تم ان باتوں کو تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ خیر کیا بات کرنا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ بولو۔ پورنم نے اذلان کو اپنی ایسی کون سی ادائیں دکھائی کہ وہ بیچارہ تو اپنا دل ہی ہار بیٹھا، اسیر ہو گیا۔ وہ تمہارے اس مقناطیسی حسن کا کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہرم منہ سنبھال کر بات کرو۔ پورنم بھڑک اٹھی، بے شرم انسان، واقعی جانے من تم تو بنگال کا کالا جادو نکلی۔ واہ بھئی واہ، پہلے تم نے ماموں کو اپنے جال میں پھنسایا، اب معصوم بھانجے کو۔ شہرم کی حد سے بڑھتی ہوئی باتوں کو سن کر پورنم چیخ اٹھی، فٹے منہ تمہارا، اللہ غارت کرے تم اپنے کالے کرتوت مجھ پر تھوپ رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنی اتنی اچھی آپا اور اذلان کو دھوکہ دیتے ہوئے کتنا مان ہے ان کو تم پر، کتنا اچھا سمجھتے ہیں وہ دونوں تمہیں۔ شہرم یاد رکھنا، ایک دن تمہارا یہ بھیانک لادت سے بھرا ہوا چہرہ ضرور سب کے سامنے بے نقاب ہوگا۔ تم مجھ غریب پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے ہو، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، اس غریب لڑکی کی تو دیکھو، مکمل حسن کا چلتا ہوا پیکج ہو تم۔ بڑی آئی غریب، نیندیں حرام کر دی ہیں تم نے ہم ماموں بھانجے کی۔ شہرم تم حد سے بڑھ رہے ہو، اب میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ شہرم نے گھٹیا کہکا لگاتے ہوئے پورنم کو ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میری چمپا کلی، اب غصہ تھوک بھی دو نا، اتنے نرم و ملائم ہاتھوں کو کیوں بار بار تکلیف دینے کا سوچتی ہو؟ کبھی پیار محبت کی بھی باتیں کر لیا کرو۔ چھوڑو میرا ہاتھ بے شرم انسان، ورنہ اتنی جوتیاں برساؤں گی کہ تمہاری یہ دو کوڑی کی شکل صورت کسی کے سمجھ میں بھی نہیں آئے گی۔ کتنی کسیلی ہو تم، اور ہمیں تو تمہارے اس غصے پر بھی ٹوٹ کر پیار آتا ہے، قسم ہے۔ اچھا چھوڑو، غصہ تھوک بھی دو نا اب میری دلبر، میں تم سے ایک بہت ضروری بات کرنے آیا ہوں، وہ تم غور سے سنو۔ اذلان تم سے پیار کا اظہار کرے گا، لیکن تم فوراً انکار کر دینا، کیوں نہ کہ آپا نے اپنے ایک عزیز دوست کی بیٹی تانیہ کو اذلان کے لیے منتخب کیا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے تم سے اور تمہاری اوقات سے زیادہ بہتر ہے۔ ویسے بھی طوائف زادی کبھی کسی شریف خاندان کی بہو نہیں بن سکتی۔ آج نہیں تو کل آپا کو تمہاری اصلیت کا علم ہو ہی جائے گا، وہ تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دے گی۔ شہرم کی باتیں سن کر پورنم سکتے کی کیفیت میں تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اذلان جیسا نفیس انسان آپ کو اپنے لیے منتخب کرے گا۔ وہ تو آپ کو ایک بہت معمولی سی لڑکی تصور کرتی تھی، لیکن آج اذلان کی دلی کیفیت جاننے کے بعد اس کے ویران دل میں ایک دم سے خوشیوں کی دیپ جل اٹھی۔ اس نے ابھی بہت بار اذلان کی آنکھوں میں اپنے لیے اپنائیت اور چاہت کو محسوس کیا تھا۔ پورنم کو گم سم دیکھ کر شہرام نے اسے دیکھا۔ سمجھ رہی ہو نا تم میری بات؟ تمہیں ہر حال میں اذلان کو منع کرنا ہے، کیوں نہ کہ کل رات آپا اور اذلان کے درمیان صرف
تمہاری وجہ سے تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ اذلان جو اپنی ماں کے دل و جان سے عزت کرتا ہے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے بے ادبی کے لیے آمادہ ہوا۔ اور میں نہیں چاہتا پورنم کے گھر کا سکھ چین تم جیسی معمولی لڑکی کے ہاتھوں برباد ہو۔ دیکھو پورنم، تمہیں اذلان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہوگا، کیوں نہ کہ جس عورت نے تمہیں سہارا دیا، احسان کیا اور گھر میں جگہ دی، اب اس عورت کو بیٹے کو باغی ہونے سے تم ہی بچا سکتی ہو۔ پورنم سہمے سی کھڑی مکار شہرام کی جھوٹی اور من گڑت باتوں کو پورے یقین کے ساتھ سن رہی تھی۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ ماں اور بیٹے کے اس محبت بھرے رشتے میں اس انجان لڑکی کی وجہ سے کوئی پھوٹ پیدا ہو۔ کیا سوچ رہی ہو پورنم؟ کچھ نہیں، لیکن اب میں کہاں جاؤں گی؟ اس بے حس معاشرے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھ جیسی دکھیاری اور تنہا لڑکی کے سر پر عزت و تحفظ کی چادر ڈال دے۔ پورنم بری طرح رو رہی تھی۔ روتی کیوں ہو تم؟ کیا میں نہیں ہوں تمہارا ہمیشہ؟ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے۔ میں دوں گا تمہیں رہنے کے لیے ایک عالیشان گھر، روپیہ، پیسہ، دنیا بھر کی ہر چیز لا کر تمہارے ان قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ بس تم ایک اشارہ تو کرو، مان لو میری بات۔ تم میرے ساتھ ایک بار دبئی چلو، دنیا بدل دوں گا میں تمہاری۔ تم اپنی قسمت پر رشک کرو گی۔ یہ سب بولتے ہوئے شہرم پورنم کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ شہرم کی بدبودار سانسوں کو اپنے اتنے قریب محسوس ہوتا دیکھ کر وہ روتی پورنم چلا اٹھی۔ دور ہو جائے بے غیرت، شرم نہیں آتی تجھے؟ تو مجھے آسائش اور رہائش کا لالچ دے کر بے آبرو کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کبھی بھی تیری اس ناجائز خواہش کو کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ کمرے میں آنے کے بعد پورنم ایک بہت اہم فیصلہ کرتی ہے کہ اذلان کو صاف صاف انکار کر دے گی، اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ پورنم کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، ایسے میں اسے چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، لیکن اس وقت کسی ملازم کو کہنا اسے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ یہی سوچ رہی کہ وہ کچن میں آ گئی۔ اپنے لیے چائے بناتے ہوئے اسے انٹرکام بجنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں اس کے علاوہ کوئی اور ملازم نہیں تھا۔ اس نے انٹرکام اٹھا لیا۔ آپ ایک کپ چائے کافی اسٹڈی میں لے کر آؤ۔ یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف کون ہے، اذلان نے مختصر سے کہا۔ پورنم نے جلد از جلد ایک کپ کافی اذلان کے لیے تیار کی اور کپ اٹھا کر وہ اسے اسٹڈی میں دینے چلی گئی۔ اذلان کمپیوٹر پہ مصروف تھا، اس کے سامنے مختلف فائلز اور نقشے پھیلے ہوئے تھے۔ بڑی جلدی بن گئی کافی اپنی ٹیبل پر رکھ کر کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کافی لانے والے کی طرف دیکھا۔ پورنم کو دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ آپ کیوں لائی کافی؟ میں نے تو صابرہ سے کہا تھا۔ وہ دراصل اس وقت کچن میں کوئی نہیں تھا، میں اپنے لیے چائے بنانا جا رہی تھی تو آپ کے لیے کافی بنا دی۔ تھینک یو، وہ تکلف سے بولا۔ مہرون شال اپنے گرد لپیٹے جس میں چھوٹے چھوٹے شیشے اور ستارے ٹانکے ہوئے تھے، نخرے چہرے اور چوکی نظروں والی یہ لڑکی اسے بالکل نئی نویلی دلہن جیسی لگ رہی تھی۔ اذلان اس کے دل فریب حسن کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ محبت کے ساتھ ایک ٹک سے اس پری پیکر کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اپنے انتخاب پر ناز تھا، مگر وہ خود بھی کسی سے کم تر نہیں تھا۔ نام، قابلیت، نرم مزاج، دولت مند، پڑھا لکھا، مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ، اس کے علاوہ اس کے سحر زدہ کر دینے والی پرکشش تھی۔ اس لیے اذلان کو ہم سفر بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا جو ہر طرح سے اس کے شایان شان ہو۔ آج پورنم کو اپنے اتنے قریب پا کر وہ اپنے دل میں چھپی بے پناہ چاہت کو اس کے سامنے کھول کر رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ کہہ دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے۔ وہ آج بتا دینا چاہتا تھا کہ اس کی زندگی میں آنے والی لڑکی وہ پہلی لڑکی ہے جس کو دیکھ کر اس کے دل نے شدت سے دھڑکنا سیکھا۔ سنو جی، اف، اذلان کا یہ گمگیر لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اٹھتے قدموں کو روک دیتا۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی ایک لہر دوڑ جاتی۔ وہ جاتے جاتے ٹھہر سی جاتی۔ پورنم، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی کیا؟ دیکھیں، آپ مجھے غلط ہرگز نہیں سمجھنا، پلیز آپ میری بے لوث محبت کو سمجھنا۔ پورنم، آپ سن رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی میں سن رہی ہوں۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پورنم، یقین کریں میں یہ لفظوں سے نہیں بلکہ اپنی دلی کیفیت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ میں اپنی محبت کو ایک خاص مقام دے کر نکاح کے پاکیزہ بندھن میں ہمیشہ کے لیے بندھ دینا چاہتا ہوں۔ پورنم، کیا آپ میرے ساتھ زندگی گزارنا پسند کریں گی؟ کیا آپ میری ہم سفر بنیں گی؟ آپ کچھ کہتی کیوں نہیں؟ اذلان بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن پورنم تو کسی بت کی مانند خاموش سی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا محبت کا جو طوفان اذلان کے وجود میں ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کی ایک بوند بھی پورنم کو چھو کر نہیں گزری۔ اذلان کو کوئی بھی جواب دیے بغیر وہ اپنے کمرے میں چلی آتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں ہرگز ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں خود ہی خاموشی سے اس گھر سے چلی جاؤں گی، کیونکہ برباد کروں گی ان لوگوں کا سکھ چین۔ لیکن اذلان، کچھ لمحوں کے لیے اذلان کی التجا بھرا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ بے بسی سے سوچتی کہ اب میں اذلان سے دور ہو جاؤں گی۔ اذلان سے دور جانے کا تصور سے ہی آپ دیدہ ہو جاتی۔
عجیب کشمکش میں تھی وہ۔ ایک طرف اس کی گھر کی خوشیوں کو بچانا چاہتی تھی تو دوسری طرف اذلان جیسی انسان کو کھو دینا جو قسمت والوں کو ملا کرتے ہیں۔ کون سی لڑکی ہوگی جو اذلان جیسے باکرداری انسان کو ہمسفر بنانا نہیں چاہے گی؟ کھو دیا میں نے آج اتنے چاہنے والے شخص کو۔ کاش خانم نے مجھے اغوا نہیں کیا ہوتا، کاش میں اذلان کو اس طرح نہ ملی ہوتی، کاش وہ گھنٹوں ان سوچوں میں الجھی ہوئی نہ جانے کیا کیا سوچ رہی تھی۔ رات کے 3 بج گئے تھے۔ ماں کوئی حتمی فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ ایسی کیا وجہ ہے جو مجھے روک رہی ہے اذلان سے دور جانے سے؟ کیا میں بھی اذلان کو چاہنے لگی ہوں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں صوبیہ آنٹی کو کبھی دکھ نہیں دے سکتی۔ آج ہی دور چلی جاؤں گی ان اذلان سے ہمیشہ کے لیے۔ اس گھر میں پورنم کی پسندیدہ جگہ سوئمنگ پول تھا۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی، اسے اپنوں کی یاد ستاتی تو وہ ادھر ہی آ کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پانی کے قریب بیٹھ کر اسے وقت گزارنے کا احساس بھی نہیں ہوا۔ اذلان نے اکثر اسے کئی بار اس جگہ کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ یہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ پورنم کیا سوچتی ہے، وہ اس کے حالات سے ناواقف تھا۔ اذلان تو اس کی زندگی کے ایک بہت اہم ثانیہ سے بھی بے خبر تھا، لیکن آج رات اس پہر وہ اسے سوئمنگ پول کے قریب بیٹھا ہوا پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی رات پورنم ادھر کیا کر رہی ہے۔ اس کا دل تڑپ رہا۔ وہ اپنی زندگی کے قریب جا کر اس کا ہر دکھ دور سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ اٹھا۔ اس کے قدم سوئمنگ پول کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن یہ کیا؟ جب اذلان سوئمنگ پول کے پاس پہنچا تو پورنم اسے دکھائی نہیں دی۔ وہ مایوس سا ہو کر ادھر ہی بیٹھ گیا۔ پورنم بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ وہ آج ہمیشہ کے لیے ان کے گھر سے واپس جا رہی تھی۔ جانے سے پہلے وہ صوبیہ بیگم کی دی ہوئی ساری چیزیں ادھر ہی چھوڑ کر جا رہی تھی۔ ان کا دیا ہوا موبائل فون اور قیمتی تحائف، ان کے علاوہ ان کے سارے کپڑے وارڈروب میں لٹکے تھے۔ وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہی تھی، سوائے اس جوڑے اور کالی چادر کے جو پہلی بار اس کے گھر میں پہن کر آئی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا جہاں اسے اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آنا تھا۔ اس گھر اور یہاں کے مکینوں نے اسے بہت عزت دی تھی۔ یہاں رہ کر زندگی کے اس خوبصورت رنگ سے آشنا ہوئی تھی جس سے پہلے وہ انجان تھی۔ اس کا تعارف محبت سے ہوا تھا، یعنی اذلان سے، یہ جانتے ہوئے بھی اس کے محبت کا کوئی انجام نہیں ہے۔ پھر بھی وہ اپنے دل کو روک نہیں پائی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ آنکھوں سے اشک لیے جب پورنم کمرے سے باہر آئی تو بری طرح اذلان سے ٹکرا گئی۔ آپ نے اتنے قریب اذلان کو پا کر وہ کچھ لمحوں کے لیے جذباتی ضرور ہوئی تھی، لیکن بہت جلد اس نے اذلان کو اپنے وجود سے الگ کیا۔ جانے سے پہلے وہ اذلان سے آنکھیں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کی طرف دیکھے گی تو اذلان جان جائے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پا رہی تھی، جا رہی ہوں میں ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ اذلان تڑپ اٹھا۔ بس جانا ہے مجھے۔ نہیں، جاؤ، رک جاؤ۔ کیوں؟ آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ جھوٹ مت بولو پورنم، میں نے آپ کی آنکھوں میں بہت بار اپنے لیے چاہت دیکھی ہے۔ جھوٹ دیکھا ہے آپ نے، میری آنکھوں میں نہیں۔ پورنم، آنکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ کیوں کر رہی ہو آپ میرے ساتھ ایسا؟ کیا آپ کو منظور ہے میں تڑپ تڑپ کر، بلک بلک کر، پاؤں رگڑ رگڑ کر، تل تل کر سسکتا ہوا آپ کی جدائی احساس کے تلے دب کر اپنی جان دے دوں؟ اذلان پلیز چپ کر جائیں، چپ کر جائیں، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ چیخ اٹھی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، جانے دیں آپ مجھے۔ کچھ نہیں جانتے آپ میرے بارے میں، کچھ بھی تو نہیں جانتے۔ پورنم آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جاننا چاہتا۔ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی خوبصورت اور باکردار لڑکی ہو، اور آپ میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ایک اچھی شریک حیات میں ہونی چاہیے۔